अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, तस्नीम टीवी की खास पेशकश तस्नीम मुलाकात में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। ये कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा दौर में अगर सबसे ज़्यादा किसी रसूल को माना जाता है तो वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि दुनिया के बेशुमार मजहबों में सबसे बड़े दो मजहब इस्लाम और ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के रसूल थे। 2000 साल पहले हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पेट से बैतुल लहम में पैदा हुए। अल्लाह ताला ने आपको यहूदियों की इस्लाह के लिए भेजा था, मगर यहूदी आपके सख्त तरीन दुश्मन थे। यही वजह थी कि यहूदियों की हुकूमत ने आपको बगावत के जुर्म में गिरफ्तार करके सूली पर लटका देने का फैसला किया। ईसाई लोग कहते हैं उन्हें सूली दे दी गई, मगर अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि उनके दुश्मनों को शुबह में डाल दिया गया था और आपको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सैयद असगर अली साहब। टोंक से दाई है, करंट अफेयर्स पर कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी बात रखते हैं। खिदमत खल्क के मैदान में भी सरगर्म हैं, सतयुग की आमद के लिए काम कर रहे हैं। टोंक में अब तक कैलगरी आई हॉस्पिटल के सपोर्ट से 4 आई कैंप लगवा चुके हैं। हालांकि आप रिवायती आलिम नहीं हैं, पर कुरानी मालूमात और उसको प्रेजेंट करने में मुनफरद मुकाम रखते हैं। मंसूरी पंचायत आरको साहब की तंजीम से राजस्थान के नायब काजी है, गैर मुस्लिमों में काम करते हैं और अक्सर किसी न किसी एतबार से खिदमत करते नजर आते हैं। दलित मुस्लिम एकता मंच टोंक के सदर हैं। टीवी डिबेट में तर्क के साथ इस्लाम का पक्ष रखते हैं। अल्लामा सैयद अब्दुल्लाह तारिक साहब की तंजीम वर्क के राजस्थान से तर्जुमान हैं। तंजीम के ज़र एहतिमाम भी काफ़ी खिदमत की जाती रही है। तो सैयद साहब, तस्नीम टीवी पर आपका खुशामदीद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद साहब कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुअज़्ज़ज़ाना तौर पर हुई थी, तो आपका क्या नज़रिया है इस पर? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ तस्नीम टीवी का कि आपने हमें आज यहाँ मदऊ किया और आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एतबार से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आपने सवाल किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश मौजज़ाना तौर पर हुई थी। यकीनन अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान हकीम में बयान फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल तो कमासल आदम अलैहिस्सलाम की तरह है कि जिस तरह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश बिना माँ बाप के हुई, हज़रत हव्वा सलामुन अलैहा की पैदाइश बिना वालदा की हुई, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश बिना बाप के हुई। और ये इस पैदाइश का पूरा तस्करा कुरान हकीम की सूरह मरियम की दूसरे रुकू के अंदर गालिबन मिल जाता है कि जहाँ पर मुख्तसर उसका जो है खाका मैं आपके सामने पेश कर दूँ। वहाँ ये बताया गया कि हज़रत मरियम सलामुन अलैहा के लिए फ़रिश्ता जो था वो नमूदार हुआ। इससे पहले ये समझ लें कि मरियम सलामुन अलैहा भी एक ख़ास मुकाम वहाँ रखती थी अपने माशरे के अंदर, क्योंकि आपकी पैदाइश से पहले ही आपके वालिदैन ने ये दुआ की थी कि जो भी औलाद हमारे होगी हम उसको दीन की खिदमत के लिए नज़र कर देंगे। और जब वो पैदा हुई तो बेटी यानी मरियम मुक़द्दसा पैदा हुई तो उनकी वालदा कह उठी कि ये तो बेटी है, कि गोया कि किस तरह हम इसको खिदमत के लिए देंगे। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि ये तो वो बड़ी शान वाली बेटी है कि ऐसा बेटा भी नहीं हो सकता। तो ये ख़ुद भी एक मशहूर शख्सियत थी। ये बैतुल मुक़द्दस में रहा करती थी, शर्क़ी गोशे के अंदर। एक दिन ये अपने कहते हैं कि गुस्ल के लिए जब वो वहाँ गई, और अभी इन्होंने पर्दा किया ही था कि एक शख्स वहाँ नमूदार हुआ खूबसूरत सी शक्ल का। तो उन्होंने कहा कि मैं तुझसे पनाह मांगती हूँ कि तू अगर नेक है तो मुझसे दूर रह। उन्होंने कहा कि मैं तो अल्लाह के हुक्म से आपके पास आया हूँ और इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें बेटा दूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे बेटा कैसे होगा, मैं कोई मनकूहा हलाल तरीक़े से भी मुझे बेटा नहीं हो सकता क्योंकि मैं कुंवारी हूँ, और दूसरे ये कि मुझे तो किसी मर्द ने आज तक छुआ तक नहीं, तो ये कैसे मुमकिन है कि मेरे यहाँ औलाद होगी। उन्होंने कहा कि ये तेरे रब का हुक्म है कि मैं तुझे वो देने आया हूँ। लिहाजा उन्होंने उनके फूंक मारी और फूंक मारने के बाद वो हामिला हो गई। और जब वो अपने हमल को इस्तक़रार को पहुंचा या हमल मुकम्मल हुआ तो वो अपने आप को एक चोटी की तरफ ले चली, और वहाँ जाकर उन्होंने ये बात भी उनके मुंह से निकल चुकी कि हाय मैं इस भूली बिसरी हो जाती या मैं ख़त्म हो जाती इससे पहले कि मैं ये औलाद पैदा कर रही हूँ, क्योंकि ये एक कुंवारी लड़की के लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी।
لیکن اس کے نیچے سے آواز آئی کہ اے مریم تم یہ جو ہے ٹہنی ہے اس کی کھجور کا تنا ہلاؤ اور یہاں سے پکی میٹھی کھجوریں گریں گی، اسے کھاؤ، اور تمہارے نیچے اللہ تبارک تعالیٰ نے جھرنا جاری کر دیا ہے، میٹھا ٹھنڈا شیریں پانی پیو اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کرو، اور اگر کوئی تم سے اس بچے کے بارے میں سوال کرے تو کہہ دینا کہ میں نے تو آج کے دن جو ہے روزہ رکھا ہوا ہے نہیں بولنے کا۔ گویا کہ ان کے ہاں شریعت میں روزہ اس طرح ہوتا تھا کہ وہ جسے ہم مون ورت کہتے ہیں کہ وہ خاموش بھی رہا کرتے تھے، تو پھر وہ آگے بہت بڑا ایک واقعہ ہے، لیکن یہاں یہ پورا معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی کنواری مریم مقدسہ کے پیٹ سے۔ اچھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے؟ ذرا تھوڑا تفصیل سے بتائیے ہمارے ناظرین کو۔ جیسا کہ آپ نے ابتدا میں ہی بتایا تھا واجد صاحب جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دو بڑی قومیں مانتی ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ اس میں اضافہ کر لیجئے یہودی بنی اسرائیل ہی کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے، تو ان کے لیے بھی یہ مقدس ہے، خواہ وہ اس کو مانے یا نہ مانے۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جسے ہم یہودی بھی کہتے ہیں، وہ اپنے قوم جو ہے بگاڑ کے عروج پر پہنچ گئی تھی، اور حضور اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ جب کوئی قوم بگاڑ میں اپنے آگے پہنچ جاتی ہے اور قرآن میں تحریف کرنے لگتی ہے، یا یوں کہیں کہ وہ انبیاء اکرام پر ہاتھ دراز کرنے لگتی ہے، تو اللہ کا یہ قانون رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس معاشرے کی مرمت کے لیے، اس کے اصلاح کے لیے نبی اور رسول بھیجا کرتے تھے۔ حالانکہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور کامل رسول کے آنے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اور یہ ذمہ داری امت مسلمہ کی لگائی گئی ہے نبیوں والی، لیکن اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، کہ ان کو یہ تھا کہ وہ کہتے بھی تھے کہ میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، ان کی طرف وہ رسول بنا کر بھیجے گئے۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہودی اور عیسائی کنہیں کہا جاتا ہے اور مسلمانوں سے ان کا کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا سوال ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ بہت آسان سوال بھی ہے کہ یہودی اور عیسائی، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل بھی اس کو قوم کے طور پر کہتے ہیں، قرآن حکیم بنی اسرائیل بھی کہتا ہے، یہودی بھی کہتا ہے ان کو، اور ان دونوں کو ملا کر اہل کتاب بھی کہتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جتنے بھی ہوئے ان کو اس وقت تو حواری کہا جاتا تھا، آج کی بول چال میں ان کو عیسائی کہتے ہیں، قرآن حکیم نصرانی کی زبان استعمال کرتا ہے کہ یہ نصرانی ہے۔ تو ان دونوں میں، اور مسلمانوں سے ان کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ تو انبیاء اکرام کی ایک کڑی ہے، جس کی کڑی میں آخری نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، جس وقت یہ معاشرہ وجود میں آ رہا تھا، تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عیسائی بھی مدینہ کے آس پاس موجود تھے، اور یہودی تو خود مدینہ میں موجود تھے، وہ دونوں ہی آخری نبی اور رسول کی جو بشارتیں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، اس کے اعتبار سے وہاں پر آ کر بس گئے تھے، بلکہ ان کے یہاں کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے 7 پیشین گوئیاں درج ہیں، اور یہودیوں کے بھی درج ہیں۔ تو یہ اسی آخری رسول اور نبی کی تلاش میں یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ میں آباد تھے، کہ جب وہ، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نہ آخری رسول کا ظہور کھجوروں والے دیش میں ہوگا، تو وہ مدینہ آ گئے تھے، اور آس پاس میں جیسے کہ حبشہ اور نجاشی کے دربار میں یہ سب لوگ عیسائی بھی وہاں موجود تھے، اور وقتاً فوقتاً عیسائیوں سے قریش کے جو قافلے جاتے تھے ان کی ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ایک بہت بڑا تعلق ہے، کنیکشن ہے، اور یہ کنیکشن آج بھی برقرار ہے۔ ہم چونکہ ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمیں نظر نہیں آتا کہ عیسائی اور یہودی ہمارے آس پاس ہیں، لیکن اس مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ عیسائی اور یہودیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ یہودیوں کے ساتھ تو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن عیسائیوں کے ساتھ ہمارے بہت بڑے روابط ہیں۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی، عیسائی اور مسلم کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور کون سا عقیدہ درست ہے؟ ہاں دیکھیے، ہر سماج اور ہر قوم یا ہر فرقہ اپنے عقیدے کو درست فرماتا ہے۔ اس میں جیسا کہ آپ نے ابتدا میں بتایا تھا، اور یہ بات واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا، اور جس مقام پر آپ دعوت و تبلیغ فرما رہے تھے، یہاں پر رومن امپائر تھا،
رومیوں کی حکومت تھی، اور یہودی جو تھے وہ رومیوں کے لاڈ چہیتے بنے ہوئے تھے، ان کے آس پاس ہی رہتے تھے۔ لہٰذا جب اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روح اللہ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف حکم سے تبلیغ شروع کری ان کے لیے، تو وہ تو پہلے ہی اپنے دین سے عاری ہو چکے تھے اور اپنی منمانہ زندگی گزار رہے تھے۔ یہ کیسے مناسب ہوتا کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آتے یا دین کی طرف لوٹ آتے؟ وہ اپنے دین میں بہت دور نکل چکے تھے۔ اب انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہمیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے انجام تک نہیں پہنچایا، ان کے الفاظ میں کہوں کہ اگر ہم نے ان کو ختم نہیں کیا، چونکہ ان کے ہاتھ جو ہے انبیاء کے خون سے رنگے ہوئے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو ختم کرا دیں اور کسی نہ کسی طرح سے رومن امپائر کو یہ باور کرا دیں کہ یہ آپ کے مخالف ہیں اور یہ بغاوت کر سکتے ہیں۔ اور وہی چیز انہوں نے کی، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کے گرفتاری کا وارنٹ ان سے لے لیا، اور ان کے عقیدے کے مطابق انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا کر ہی دم لیا، اور حتیٰ کہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے آپ کے نعش مبارک کے ساتھ بھی بے حرمتیاں کی ہیں۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا اور ان کے لاش مبارک کے ساتھ بے حرمتی کی۔ ان کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ایک قوم یعنی عیسائی قوم اللہ کا ان کو بیٹا مانتی ہے۔ وہ کیوں مانتی ہے ہم ابھی ڈسکس کر لیں گے، لیکن دوسری قوم جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے وہ ان کو گویا کہ حرام کی اولاد کہتے ہیں، باسٹرڈ کہتے ہیں۔ آج بھی ان کے اندر یہ تفریق موجود ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مریم سلام علیہا کی جو ہے انگیجمنٹ یوسف نجار کے ساتھ ہو چکی تھی، اور گویا کہ انہوں نے جو ہے غلط کام کیا ہے، اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ معاذ اللہ یہ پیدا ہوئے۔ تو یہ عقیدہ کا بہت بڑا فرق ان کے اندر موجود ہے۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہ روح اللہ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور تثلیث کا عقیدہ بھی ان کے یہاں موجود ہے۔ ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تمام ہی قوم کے گناہوں کو اپنے سر کفارے کے روپ میں لے کر سولی پہ چڑھنا گوارا کیا، اور 3 دن بعد پھر واپس وہ زندہ ہو گئے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اس میں اور بھی جو عیسائیوں کے الگ الگ فرقے ہیں، ان فرقوں میں اور بھی الگ الگ عقیدہ لوگ رکھتے ہیں۔ اور مسلمانوں کا جو مسلمہ عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ رسول ہیں، نبی ہیں، اور اللہ کے حکم سے اللہ تبارک تعالیٰ کا کلمہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو معجزانہ طور پر پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ کو جب بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا، اور جب یہودی قوم پوری آپ کی مخالف ہو گئی اور آپ کو گرفتار کرنے کے در پر پہنچ گئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قانون کو دوسرے قانون سے بدل کر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا۔ یہاں پر ایک چیز سمجھ لیجئے کہ نبی قتل ہو جاتے ہیں، رسول قتل نہیں ہوتے۔ رسول اور نبی کے فرق میں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ نبی قتل ہو جاتا ہے لیکن رسول قتل نہیں ہوتا۔ حضرت یحییٰ نبی تھے، قتل ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ رسول تھے، قتل نہیں ہو سکتے تھے۔ تمام منصوبوں کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جس مقام پر وہ موجود تھے اس کی چھت پھاڑی، 2 فرشتے نازل ہوئے اور آپ کو آسمانوں میں لے گئے۔ اور ہمارا مسلمہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ قرب قیامت واپس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اچھا سید صاحب کہتے ہیں کہ جیسے عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے بھائی ہم نے ان کے دشمنوں کو شبہ میں ڈال دیا اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا۔ تو اس میں کتنی سچائی ہے یہودیوں کی بات میں اور عیسائیوں کی بات میں، تھوڑا بتائیے گا۔ یہودی اصل میں اس واقعے کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دعوت و تبلیغ فرما رہے تھے تو آپ کے کل 12 صحابی جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے انصاری جو تھے وہ ایمان لائے تھے ان پر، اور آخر میں انہوں نے کہہ بھی دیا تھا کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ کرے گا، غداری کرے گا۔ لہذا ہوا یہی، زیادہ تر تو عیسیٰ علیہ السلام روح پوش رہتے تھے اور زیادہ لوگ پہچانتے بھی کم تھے۔ یہ جو ایک بندہ تھا اس نے جو ہے غداری کی، اور رومن امپائر کے جو بھی سپاہی تھے ان کو یہ کہا کہ میں ان کی گرفتاری کرا دوں گا، اور جہاں پر آپ روح پوشتے وہاں پر یہ ان کی ٹیم کو لے کر وہاں پہنچا۔ اس نے ان کو سکھا دیا تھا کہ دیکھو میں جیسے بھی کہوں کہ اے میرے آقا، آپ سمجھ جانا کہ بھئی یہی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور آپ ان کو گرفتار کر لینا۔ جب یہ اندر سرنگ میں جا رہے تھے اور تہہ خانے میں پہنچ رہے تھے، اندھیرے کے درمیان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس بندے کی شکل کو جو ہے حضرت عیسیٰ کی شکل میں تبدیل فرما دیا۔ حالانکہ یہ واقعہ کہیں اس طرح نہیں ہے، لیکن اسرائیلی روایتوں میں یا ہمیں روایتوں سے مل جاتا ہے۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کو ان سے مشابہ کر دیا گیا، اور جب وہ وہاں پہنچے
تو جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ اے میرے آقا، تو انہوں کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے پہنچنے سے قبل ہی چھت پھٹی، 2 فرشتے نازل ہوئے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا گیا۔ اور قرآن حکیم میں یہ آیت بھی ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَصَلَبُوهُ، نہ وہ قتل ہوئے نہ صلیب دی گئی ان کو، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُم، بلکہ ان کے لیے یہ معاملہ پورا شبہ میں ڈال دیا۔ ہم تو فوت کو ہی موت سمجھتے ہیں، اس میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ ایک ہے قرآن حکیم میں آیت ہے، آپ نے جس طرح کے ذکر فرمایا، اور یا عیسیٰ انی متوفی کا اس طرح کی کوئی آیت ہے، چونکہ میں حافظ نہیں ہوں، کہ میں تمہیں وفات دوں گا اور تمہیں بلند کر دوں گا، یا موسیٰ انی متوفی کا ورافعو کا۔ ہاں، تو ہم عیسیٰ ہم تمہیں وفات دیں گے اور ہم تمہیں اپنی طرف بلند کر لیں گے۔ وفات ہمارے یہاں موت کے معنوں میں لیا جاتا ہے دراصل، اور ہم بارہ وفات بھی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ضمن میں، اور ویسے بھی ہمارے یہاں کوئی انتقال فرماتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں ان کی وفات ہو گئی یا فوت ہو گئے، اور فوت کو ہی لوگ موت سمجھتے ہیں، حالانکہ عربی زبان کا ایک خاصہ ہے۔ ناظرین کے لیے بہت مفید ہوگا قرآن پڑھنے سننے سمجھنے والوں کے لیے کہ عربی زبان کا ایک خاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں پریائے واچی لفظ نہیں ہوتے ہیں۔ ایک مفہوم کو ادا کرنے کے لیے قرآن حکیم 2 لفظ نہیں لاتا ہے، اگر 2 لفظ آ رہے ہیں تو ان میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا، اور وہ 2 لفظ بہت سے ہیں، عام طور پر ہم ایک دوسرے کے معنی میں ان کو بول دیتے ہیں، لیکن وہ دونوں لفظ اپنا اپنا مفہوم رکھتے ہیں۔ پریائے واچی لفظ قرآن میں نہیں ہوتے ہیں، اس کو اس لیے سمجھیں کہ کیونکہ پریائے واچی لفظ کا ہونا بھاشا کی کمزوری سمجھا جاتا ہے، کہ یہ لفظ فٹ نہیں ہو رہا تھا، پانی فٹ نہیں ہو رہا تو میں نے نیر لکھ دیا اور کچھ اور لکھ دیا، جل لکھ دیا۔ یہ قرآن کا خاصہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی زبان ہے، اس میں پریائے واچی لفظ نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لفظ میں آپ کو بتاؤں جو آپ کو لگے گا کہ ہاں، جیسے مسلم اور مومن، یہ دونوں لفظ ہیں، اور دونوں ہم معنوں میں لے لیتے ہیں، کبھی ہم کسی کو مسلم بھی کہہ دیتے ہیں، مومن بھی کہتے ہیں، جبکہ ان دونوں لفظوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بادیہ نشین آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو ان سے یہ کہو کہ ایمان تو تم نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ اسلام لے آئے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہونا ابھی باقی ہے۔ تو ایمان اور اسلام، مومن اور مسلم، اور اتباع اور اطاعت، اتباع یعنی پیچھے آنا، فالو کرنا، اور اطاعت یعنی کہنا ماننا، لیکن ہم دونوں کو ہم معنوں میں لے لیتے ہیں۔ اسی طرح رسول اور نبی، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، اور ایک فرق تو میں نے ابھی آپ کو یہاں بتایا۔ اور اسی طرح بہت سے لفظ ہیں، اسی طرح یہ ایک لفظ ہے فوت اور موت۔ موت، اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور فوت کے لیے قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ ایک آیت کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب تم میں سے جب لوگ سوتے ہیں تو جو نیند میں ہوتے ہیں تو ہم ان کا شعور لے جاتے ہیں، ان کو فوت کر دیتے ہیں، اور جس کی زندگی ہوتی ہے اس کو ہم واپس لوٹا دیتے ہیں۔ تو فوت وفا سے لفظ بنائے، اس کے معنی پورا لے لینا، پورا لے لینا، یعنی کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا جسم یہیں رہ جاتا ہے اور روح چلی جاتی ہے۔ یہ موت ہے، اور کنہی معنوں میں تھوڑا فوت بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حصہ گیا۔ اور یہ فوت کا لفظ ثابت ہی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جسم جان روح سمیت لے گیا، یہ ہے فوت۔ تو یہ قرآن حکیم میں جب لفظ فوت آ گیا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جن کو عربی نہیں آتی ان کو بہکانا آسان ہوتا ہے، وہ اس کو فرق نہیں سمجھ سکتے، اسی لیے بہت بڑے چرچے ہیں کہ قرآن حکیم میں بھی کہا گیا کہ وہ تو جو ہے فوت ہو گئے۔ آج تک کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسے زندہ نہیں اٹھایا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھانے کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے، اور وہ سنت آپ سمجھ لیجئے، چونکہ ہم ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ رسولوں کے سلسلے کو کیوں جاری فرماتا ہے اور کیوں روک دیا گیا، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے، جس طرح ابتدا میں بات آ گئی تھی
کہ جب معاشرہ بگاڑ کو پہنچ جاتا ہے تو رسول بھیجے جاتے ہیں، اور جب وہ بگاڑ کی اس انتہا کو وہ قوم پہنچ جائے کہ ان کے اوپر عذاب واجب کر دیا جائے کہ اب ان کے اوپر عذاب آنا ہے، تو پھر پوری قوم کو نسیہ منسیہ کر دیا جاتا ہے، ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں، زمین الٹ دی جاتی ہیں، آسمانوں میں اچھال دیا جاتا ہے، اور طوفانوں کے ذریعے ان کو فنا کر دیا جاتا ہے، قوموں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کام وقت رسول کے سامنے کیا جاتا ہے۔ بہت بڑی بات میں عرض کر رہا ہوں، بہت بڑا عقدہ کھل جائے گا کہ رسولوں کے سامنے ہی ان کی قوم کو عذاب دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل یہودیوں کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، انہوں نے ان کو نہیں مانا، اپنے بس پہ چڑھتے سولی پہ چڑھا کر مانے، حالانکہ وہ اللہ نے معاملہ شبے میں ڈال دیا۔ لیکن یہ قوم آج بھی موجود ہے۔ عیسائیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اور وہ سرے سے مانتے ہی نہیں، یقین ہی نہیں کرتے، نہ قرآن پر نہ حضور پر، نہیں تو ایمان لیا۔ لہذا نہیں ماننے کے بعد بھی وہ قوم آج بھی موجود ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ قیامت تک کے لیے پوز کر دیا حضرت عیسیٰ کے حوالے سے، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس تشریف لائیں گے تو ان کی قوم کو ان کے آنکھوں کے سامنے عذاب دیا جائے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اس میں عذاب سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہر شخص کو مار دیا جائے گا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پکے مخلص ماننے والے ہوں گے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان پر ایمان لے آئیں گے۔ صحیح صاحب، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، کوئی تثلیث یعنی تین میں کا تیسرا، اور کوئی خدا کا بیٹا قرار دیتا ہے۔ تو کیا یہودی اور مسلم اس بات کو قبول کرتے ہیں؟ دیکھیے واجد صاحب، جیسا کہ ابتدا میں نے ذکر کیا تھا، ہمارے کسی سوال کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ یہودی تو اس بات کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ تو اللہ کا، ان کو جو ایک قوم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں نصرانی، اور دوسری قوم کو سرے سے اس چیز کو خارج کر دیتے ہیں کہ کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے بیٹھ کر جو ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھ لیں، بات بھی کر لیں۔ یہ اور بات ہے کہ مسلم دشمنی کی وجہ سے دونوں قومیں ابھی ساتھ نظر آتی ہیں پوری دنیا میں۔ بہرحال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کا تین میں کا تیسرا کا عقیدہ، اور ایک عیسائیوں کا ایک فرقہ کہہ رہا ہے کہ اللہ خود جو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گیا، تو قرآن حکیم میں اس طرح کی بات آئی ہے۔ بالکل برات کی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے ان سب چیزوں سے، بلکہ کہا ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اگر اللہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی یا ان کی والدہ کی پکڑ کر لے، تو کون ہے جو اللہ کا ہاتھ روک سکے؟ اتنا سختی اعتبار سے جواب دیا گیا، ان کے اس عقیدے کی تردید کی گئی۔ دوسرے جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا ہی نہیں بلکہ صلبی بیٹا قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کوئی اولاد تجویز کر لی ہے۔ یہ اتنی سخت بات کہہ رہے ہیں کہ قریب ہے کہ دھماکے کے ساتھ پہاڑ آن گرے اور زمین شق ہو جائے۔ یہ ایسی اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنا بیٹا بنائے کسی کو۔ اور پھر قرآن نے دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہا کہ اگر تم کہتے ہو بیٹا ہے تو پھر کوئی بیوی بھی رہی ہوگی۔ معاذ اللہ، تم کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ تو یہ ان کے اس طرح کے عقیدے ہیں جس کو کہ مسلمان بھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہودی تو بہرحال سرے سے مانتے نہیں۔ انفیکٹ مسلمانوں میں یہ ہے کہ مریم مقدسہ جو ہے وہ اللہ کی برگزیدہ تھیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ ہم تمام انبیاء پر پورا ایمان رکھتے ہیں، ان کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے تھے، تو آپ ان کو کیسے بتانا چاہیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جیسا کہ ذکر آ رہا ہے کہ پیدائش ہی معجزانہ طور پر تھی۔ یہ بہت بڑا معجزہ، وہ خود چلتے پھرتے ہو گئے تھے، یعنی کہ ان کو دیکھ کر لوگوں کو ایمان میں داخل ہو جانا چاہیے تھا۔ ان کو دیکھ کر لوگوں کو ان کے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی دعوت کے اوپر میلے لگ جانے چاہیے تھے، لیکن ایسا کہیں نظر نہیں آتا۔ اس کے باوجود کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور دوسرے معجزے بھی دیے گئے کہ آپ گارے کے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مار کر اللہ کے حکم سے اس کو اڑا دیتے تھے۔ آپ جو برس کا روگی ہوتا تھا، جو کوڑی ہوتا تھا، اس کے اوپر اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیر کر اس کو صحیح کر دیا کرتے تھے۔ جنم کا اندھا ہے، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے، یہاں تک کہ اس کی انتہا یہ ہو سکتی ہے کہ ایک بار کو تو آپ مردے کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح کے معجزے تھے، اور انہی معجزے کا ذکر کر کے اللہ تبارک تعالیٰ آگے پھر پیشی کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا ان سب چیزوں کے بارے میں۔
اچھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس دنیا میں نزول ہوں گے، واپس جب تشریف لائیں گے تو وہ امت محمدیہ میں تشریف لائیں گے، تو کیا وہ امت محمدیہ کے شریعت کو فالو کریں گے، ان کے قانون اور قوانین کو فالو کریں گے؟ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے. آپ نے ایک اچھا لفظ بولا گفتگو کے دوران کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، کیونکہ جب مسلمان یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے، جو معتزلین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو آخری نبی تو پھر نہیں ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا تو ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر آپ یہ کہو گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا وہ شریعت محمدی کو فالو کریں گے؟ کیا کوئی انسان جو ہے کسی رسول کو شریعت سکھائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ وہ ان لوگوں کے اس طرح کے اعتراض ہوتے ہیں. پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یقین یہ ہے کہ وہ نزول ہوگا ان کا. 3 لفظ ہیں قرآن حکیم میں اور 3 شخصیتوں کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں. ناظرین کے لیے بہت فائدے کی بات ہوگی. 3 لفظ ہیں عربی کے جو 3 شخصیتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پہلا لفظ ہے نزول، دوسرا ہے ظہور اور تیسرا ہے خروج. نزول یعنی نازل ہونا. کوئی چیز ہے جو اس دنیا میں نہیں ہے، آسمان سے آئے گی. جیسے قرآن حکیم کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا، کہ ہم نے اسے نازل کیا. یہاں نہیں تھا. لوہے کے لیے کہتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا آسمان سے نازل کیا. اس دھرتی کی شے نہیں ہے، ریسرچ ہو چکی ہے. اسی طرح نزول کے معنی کوئی چیز ہے جو زمین میں نہیں ہے، آسمان سے آئے گی. اور وہ لفظ منسوب ہے اور جڑا ہوا ہے، منسلک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، کہ وہ اس زمین پر نہیں ہے، آسمان میں ہے اور وہاں سے نازل کیے جائیں گے. دوسرا جو لفظ میں نے بولا ظہور، ظہور کے معنی ظاہر ہونے کے ہیں. کوئی چیز ہے جو ہے تو ہے اس دنیا میں لیکن ہمارے سامنے نہیں ہے، ایک دم ظاہر ہوگی. ایک دم لائٹ آتی تو کمرے میں رکھی ہوئی چیزیں، بہت ساری چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. اور یہ لفظ ہے امام مہدی کے ساتھ جڑا ہوا، کہ امام مہدی جو ہیں تو دنیا میں ہی ہوں گے. ان کو خود 40 سال کی عمر تک پتہ نہیں ہوگا کہ وہ مہدی ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پوری دنیا کے سامنے ظاہر کر دے گا. کہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اور تیسرا لفظ میں نے بولا خروج. خروج کے معنی ایگزٹ کے ہیں، نکلنے کے ہیں. کوئی چیز ہے اندر کہیں ہے جس کو جو نکلے گی، باہر آئے گی. اور وہ لفظ جڑا ہوا ہے دجال کے لیے، اس کا خروج ہوگا کہ وہ یہیں کہیں کسی برمودا ٹرائنگل میں یا کسی سمندر میں دفن ہے یا کسی جنگل میں چھپا ہوا ہے، روپوش ہے، وہ وہاں سے خروج ہوگا، اس کا وہ نکلے گا. تو کوئی مسلمان کہیں دھوکہ نہیں کھا سکتا کہ 3 لفظ 3 شخصیات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دجال کا خروج ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا. اچھا، اس میں کوئی شک ہے نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اگر چلو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ کہاں آئیں گے اور کب آئیں گے، اس میں کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ جی ہاں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات کے ذریعے امت کو اس کے بارے میں پورا بتایا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ ایک بار میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج کے سفر کو گیا تو میری ملاقات وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. تو میں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس میں کہا کہ اس بات کا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے. یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ قیامت کب آئے گی، تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ اس کا صحیح علم اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے. یہی سوال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ قیامت کا یقینی علم اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ قیامت سے پہلے میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، دنیا میں آپ تشریف قیامت سے پہلے لائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری روایتوں کے مطابق کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام میرے سامنے آئے تو میں ان کا ساتھ دوں گا، اگر وہ میرے سامنے نہیں آئے تو تم میری طرف سے ان کو سلام کہہ دینا. اسی طرح قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 چیزوں کا ظہور نہیں ہو جائے، جس میں دابۃ الارض کا نکلنا اور یاجوج ماجوج کا نکلنا، دجال کا ظاہر ہونا اور سورج کا مشرق سے نکلنا، اور چھوٹی بڑی جو نشانیاں ہیں قیامت کی، ان کے بارے میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں واپسی کا تشریف لانا اور دجال کو قتل کرنا. سید صاحب، یہ سوال میرا آپ سے ہے
کیونکہ میں آپ کو کافی فالو کرتا ہوں، آپ جو خدمت خلق کر رہے ہیں میں اس کو دیکھتا ہوں، تو آپ حضرات ہمیشہ دوسرے دھرم کے سبھی تہواروں کی مبارکباد اپنے حساب سے دیتے آئے ہیں، تو کیا آپ کرسمس کی مبارکباد بھی دیں گے؟ دیکھیے یہ ہمارے یہاں، دیکھیے ہم لوگ کیا ہے، بھارت میں رہتے ہیں، اور بھارت میں یا ایشیا کے اندر یا کہتے ہیں ہم بر صغیر میں، ہمارے یہاں کا جو دین ہے وہ بالکل الگ انٹرپریٹیشن کے ساتھ چلتا ہے، بالکل ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ تو کرسمس آپ اگر اس معنی میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا، تو وہ تو میں مسلمانوں کے عقیدے میں بالکل اوپر ظاہر کر چکا ہوں کہ یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ بالکل نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح اللہ جن کو ہم کہتے ہیں، وہ تو دنیا میں تشریف لائے، ان کا پیدا ہونا بھی یقینی ہے کہ آپ پیدا ہوئے۔ اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے بارے میں ایک بڑا اختلاف امت کے اندر پایا جاتا ہے، ایک فرق ہے، ایک فریق ہیں، کچھ فریق ہیں وہ کہہ رہے ہیں 12 تاریخ کو، 12 ربیع الاول کو آپ تشریف لائے دنیا میں، کوئی دوسری تاریخیں بتاتے ہیں، لیکن یہ بات شیور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پیر ہے، پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ میں آج کے دن پیدا ہوا۔ کوئی شخص اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے اندر شریک ہونا چاہے تو کیا آپ اس کو روک دیں گے، خواہ اس کا عقیدہ کتنا ہی بگڑا ہوا ہو؟ مزید یہ کہ یہاں تاریخ کے حوالے سے بتا دوں کہ کسی نبی، کسی رسول، کسی انبیاء کی تاریخ مکمل طور پر پیدائش کی کہیں نہیں بتائی گئی ہے۔ خود عیسائیوں کا ماننا یہ ہے کہ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یوم پیدائش نہیں ہے، کیونکہ انہی میں ایک فرقہ کوئی 6 جنوری اور کوئی 19 جنوری کو یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش مناتا ہے۔ ہم صرف یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم اپنے دوسرے لوگوں کی خوشی میں شامل کیا اس کا عقیدہ پوچھ کر ہوں گے؟ چونکہ آپ شرک کرتے ہیں تو ہم آپ کو مبارکباد نہیں دیں گے صاحب۔ دیکھیے کہ کرسمس ہے، جو کرسمس ڈے مناتے ہیں، میری کرسمس، تو یہ تو عیسائی لوگ ہی مناتے ہیں، اور عیسائی لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنا، تو آپ اگر اس چیز کو یعنی آپ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، مطلب آپ اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی اللہ نے بیٹا جنا، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یقیناً تم نے اللہ کو گالی دی، یعنی ایک بہت بھاری بات کہہ دی۔ تو یہ لوگ، ان لوگوں کا نظریہ ہے، اور یہ لوگ میری کرسمس ڈے اسی حساب سے مناتے ہیں، یعنی ان کا نظریہ یہی ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، تو اگر آپ ان کو میری کرسمس بولیں گے تو کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ دیکھیے میری کرسمس میں ایک لفظ کا آپ نے اضافہ کر دیا، وہ خیر اس پہ بھی میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی کی خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں، اور خصوصی طور پر ان کے لیے یا اہل کتاب کے لیے قرآن حکیم کی میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قُلْ یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ کہہ دیجیے ان سے، یہاں پر ہم سے یہ بات کہی گئی کہ آپ ان سے کہیے یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، کہ اے کتاب والوں، ہم تو ہر اس چیز کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا، یعنی اس کتاب کو بھی ہم مانتے ہیں، آج بھی ہم انجیل میں وشواس رکھتے ہیں، حالانکہ ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ وہ پوری طرح سے تبدیل ہو چکی ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ حضرت عیسیٰ کی انجیل تو موجود ہی نہیں ہے، لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، متی کی انجیل، سب چیز موجود ہے، لیکن انجیل پر ہمارا یقین رکھنا لازمی ہوگا، ہم اس پر عمل کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ دوسرا مزید یہ کہ ہم تمام انبیاء کو صدق مانتے ہیں، سچا مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں۔ اب 25 دسمبر خود عیسائیوں کے اعتبار سے یوم پیدائش نہیں ہے ان کی، اور کسی بھی رسول کی یوم پیدائش نہیں بتائی گئی، تب بھی ہم یوم 12 وفات کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں کسی نہ کسی اعتبار سے بہت سے لوگ روزے رکھتے ہیں، بہت سے لوگ دسترخوان وسیع کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کا مسیح مان کر، رحمت للعالمین مان کر دنیا میں رحمت کے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ چاہیں گے کہ اس دن ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان سے بات کی جائے، اور موقع ہو تو ان کے عقیدے کو بھی درست کیا جائے، قرآن کے حوالے سے درست کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے نزدیک یہودیوں کے مقابلے پہ عیسائیوں کو پاؤ گے، یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ بیٹھ کر بات کر پائیں گے۔ تو اس دن
یعنی کہ میں خود بھی کسی عیسائی سے مل کر کرسمس ہیپی کرسمس یہ کچھ نہیں کہتا ہوں، اور بات ہوتی ہے تو ملیں گے تو بات کریں گے، بیٹھیں گے، ہاں بھلائی کے کام ہم ضرور کرتے ہیں۔ ابھی بھی ہم نے 25 دسمبر کے لیے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم اس دن مزدوروں کے پاس جائیں گے، ان کے ساتھ چائے ناشتہ کریں گے اور ان کو کچھ دین سمجھائیں گے۔ ہیپی میری کرسمس بولنا جائز ہے یا نہیں، آپ اس کا جواب دیجیے۔ ہیپی میری کرسمس آپ کس کو بولنا چاہتے ہیں؟ یعنی جو لوگ آپ دیکھتے ہوں گے، اپنے نوجوان مسلم نوجوان بھی اپنے عیسائی دوستوں کو ہیپی میری کرسمس بولتے ہیں، حالانکہ اس کا ایک دم دیکھیے میں ایک چیز عرض کروں واجد صاحب، میرے پاس ایک مسئلہ آیا، اور وہ مسئلہ اس اعتبار سے آیا کہ کسی صاحب نے ہیپی دیوالی لکھ کر اپنے اسٹیٹس پر لگا لیا، تو ان کے پاس فتویٰ آ گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ تو اسلام سے باہر ہو گئے اور دوبارہ کلمہ پڑھیے، جبکہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام اتنا کمزور نہیں ہے کہ ایک جملے کو اس کو آپ ادا کریں گے اور آپ اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ حالانکہ اس بات میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خوشخبری آمد، دنیا میں آمد کی خوشخبری دینے میں ان کا شریک بننے میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، دنیا میں ان کا تشریف لانا واضح ہے، معجزانہ طور پر واضح ہے، اور پھر جس دن آپ ان سے یہ بات کر رہے ہیں اس دن وہ ان کا یوم پیدائش نہیں ہے، خود ان کے وہاں کیوں پر منایا جاتا ہے؟ اگر وہ دنیا کچھ بھی کرے ہم ان کی خوشی میں، لیکن اگر آپ ان کا نظریہ یہی ہے کہ بھائی 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ اسی لیے اس کو بناتے ہیں۔ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، یہاں پر بہت بڑا اختلاف خود عیسائیوں میں موجود ہے، اور ایک فرقہ کہہ رہا ہے کہ ہم مریم مقدسہ کو مانیں گے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو خود ان کی کوکھ سے نکلے۔ ایک فرقہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مان رہا ہے، ایک فرقہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان رہا ہے، اور یہ سارے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے ان کی پیدائش میں اختلاف رکھتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ 6 جنوری کو مناتے ہیں، اچھا آپ نہیں مناتے یا نہیں کرتے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خود قرآن حکیم میں کہا گیا، اور خاص عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہا گیا کہ سلامتی ہو مجھ پر کہ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا۔ خود سلامتی تو دی ہی جا سکتی ہے، اس کا کوئی اعتراض نہیں ہے، خود قرآن سے میں یہ آپ کو دلیل دے رہا ہوں۔ جب آپ اپنے بچوں کو اچھی خوشی کے لیے سلامتی کی دعا دے سکتے ہیں، اپنے بزرگوں کو دے سکتے ہیں، ماں باپ کو دے سکتے ہیں، تو یہ اور نبیوں کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ خود قرآن حکیم کی آیت ہے کہ سلامتی ہو مجھ پر کہ جس دن میں پیدا ہوا، یہ سلامتی ہی دی جاتی ہے، اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا۔ میرا جو کہنے کا مقصد ہے، شاید آپ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ نے بیٹا جنا، اور وہ اسی کو لے کر میری کرسمس بناتے ہیں، اور مسلم نوجوان جن کے عیسائی دوست ہیں وہ ان کو میری کرسمس بولتے ہیں، اور سب لوگ اسٹیٹس وغیرہ پر اسٹیٹس لگاتے ہیں ہیپی میری کرسمس، اور ہیپی میری کرسمس عیسائیوں کے نزدیک یہی ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، تو یہ کیا شرک نہیں ہو رہا کیا؟ نہیں، یہ حافظ صاحب اصل میں ہم ایک عیسائیوں کے ایک فرقے کو سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں، اس لیے ہماری ایسی گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم ایک فرقہ صرف اس کو سامنے رکھ رہے ہیں، اور میں پوری عیسائیت کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے مقابلے میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن حکیم میں دکھا رہا ہوں۔ کسی رسول کسی نبی نے یہ بات نہیں کہی جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہی، شاید اسی لیے قرآن نے یہ بات کہی کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے اس بات پر بھی جھگڑا ہو، یا جس طرح ہم بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اسی لیے یہ بات قرآن میں آئی ہو کہ کہہ دیجئے کہ، اور پھر میں تو یہ بات بتا کر چلا ہوں کہ عیسائیوں سے روابط آپ کے جب تک مضبوط نہیں ہوں گے، جب تک آپ کی بات دعوت و تبلیغ کی بات آگے نہیں بڑھتی ہے۔ یہاں تو آپ اور عیسائی ہندوستان میں تو بہت کم ایسے مسلمان ہوں گے جن کے کوئی براہ راست تعلق عیسائیوں سے ہوں گے۔ ہمارے بڑے بڑے ملک عیسائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کو شب روز ان کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے، بسا اوقات یہ موقع اسی وقت فراہم ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات ملنے جلنے کی وجہ سے آگے جا کے فراہم ہو سکتے ہیں۔ قوم کو تو یہ کلیئر میسج ہونا چاہیے کہ وہ اگر کسی خوشی میں شامل ہو رہے ہیں تو وہ یہ نہیں مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا ایک طریقہ تعلیم بن جائے، اور قوم اس کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بات کر سکے جن موضوعات پر کبھی وہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ اس اعتبار سے یہ شرک نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ایک ورڈ میں جواب دیجئے، یس یا نو، ہیپی میری کرسمس بولنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہیپی میری کرسمس مت بولو آپ، لیکن رحم کے کام کرو، سلامتی کی دعا ضرور دی جا سکتی ہے جو قرآن میں کہا گیا ہے۔ سلامتی کی دعا دیجئے۔ کہ آپ سلامت رہیں،
اس دن آئے اور عیسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ قرآن کی وہ آیت ہے، آپ کو یاد ہو تو آپ پڑھ دیجیے وہ آیت کہ جس دن سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اس کے آگے جو فرماتے ہیں اسی سورہ مریم کے اندر، ہاں نہیں سورہ مریم میں ہے وہی آیت ہے، آپ صحیح پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ پوری آیت ایک منٹ میں نکال ہی دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ یہاں فرمایا گیا اور سلامتی ہو اس دن مجھ پر کہ جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت اور جس دن میں مروں گا، و یوم ابعث حیا اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جتنے بھی عقیدے ہیں ان کا درست یہاں پر ہو رہا ہے کہ سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا یعنی ابھی مرے نہیں ہے، اور جس دن مجھے زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا، ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ سچا قول ہے اور لوگ جو ہے اس میں شک میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ بات آپ آج کے دن اگر پوائنٹ بنتا ہے آپ کا 25 دسمبر کو اس طرح کی بات کرنے کا عیسائیوں کے ساتھ، تو آپ بات کیجئے، کیونکہ قرآن نے مجھے حکم دیا ہے، قل یا اہل الکتاب، ان کتاب والوں سے کہہ دیجئے۔ یہ قرآن نے کیوں کہا؟ قرآن سیدھے خالی انفارمیشن دیتا، لیکن مجھے اور آپ کو حکم دیا کہ ان کتاب والوں سے کہیے یہ بات کہ ہم سے آپ کیوں ناراض ہیں، ہم سے آپ کس بات کا بغض اور دشمنی رکھتے ہیں، ہم تو ایمان رکھتے ہیں ان پر، اور اس کے پہلے جو کتابیں اتری ان پر بھی اور تمام انبیاء پر بھی، اور ہمارے نزدیک قرآن نے یہ کہا کہ ہم سلامتی آپ کو دے رہے ہیں، اور ہم تو ان کے جس دن وہ مریں گے اس دن بھی سلامتی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت بھی ان کا جنازہ مسلمان پڑھیں گے، امام مہدی پڑھیں گے ان کا جنازہ، دنیا میں جب آئیں گے تو وہ اپنی موت کو بھی پہنچیں گے، اور جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ شکریہ سید صاحب اتنی ساری معلومات فراہم کرنے کے لیے۔ آخر میں اگر آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیے۔ ہاں، پیغام میری طرف سے یہی ہے کہ کسی بھی بات کا غلط مطلب نہ نکالیں۔ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے کہ جب اہل ایمان یا سمجھدار لوگ کسی بات کو سنتے ہیں تو اس میں جو احسن بات ہوتی ہے اسی کا اتباع کرتے ہیں۔ تو اس پورے انٹرویو میں بھی جو آپ کو احسن لگے، میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں کہ جس کو ہم کسی کو گمراہ کرنا چاہتے ہوں، لیکن ہاں جو ہمارا مشن ہے ورلڈ آرگنائزیشن آف ریلیجن اینڈ نالج کے حوالے سے، اس اعتبار سے تو میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ ہم اس پر اس طرح گفتگو اور محنت کر رہے ہیں کہ ہمارا پوجیہ ایک پرمیشور، ہماری جاتی مانو پریوار، ہمارا گورو ہندوستان، ہمارا سپنا اکھنڈ بھارت، ہمارا سنکلپ یگ پریورتن، کیونکہ ستیگ جب شروع ہوگا بھارت وشو گرو ہوگا، اور آپ ستیگ کے آگمن کے لیے ہمارا ساتھ دیں، یعنی کہ سچ کو سویکار کریں، ستیہ کو سویکار کریں اور ستیہ پربھو کی شرن میں آئیں اور ستیہ بولنا شروع کر دیں۔ یہی میرا میسیج ہے۔ پھر بھی مزید آج کے انٹرویو میں آپ کو اگر کچھ بات ایسی لگی ہو، یا آپ کو ہمارے گفتگو کے بیچ ہو سکتا ہے بہت سے سوال رہ گئے ہوں، تو آپ اپنا سوال کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اس چینل کو آپ لائک بھی کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، اور آپ اپنے سوال بھیجیں، اور آپ اگلا ٹاپک کیا چاہتے ہیں ہم سے اس کو بھی آپ مینشن کریں۔ انشاءاللہ تعالی کوشش رہے گی کہ اس کو جواب کسی نہ کسی طریقے سے آپ تک پہنچا دیے جائیں۔ شکریہ سید صاحب، تہہ دل سے آپ کا شکریہ۔ تو فی الحال کی اس رپورٹ میں بس اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔